अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है कि कुरान के हिसाब से कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ने हराम करार दी हैं खाने पीने की चीज़ों के अलावा। ये हमारा आखिरी और फाइनल हिस्सा है, जिसका मतलब ये है कि अब तक के जितने भी चारों पार्ट में हमने जो जो डिस्कस किया है उसका हम खुलासा भी बयान कर रहे होंगे। आज हिस्से में हमने सूरह नहल की, जो कि सूरह नंबर या चैप्टर नंबर 16 है, उसकी आयत नंबर 90 हमने डिस्कस करनी है। और इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि बेशक अल्लाह अदल और इंसाफ का हुक्म फरमाता है और कराबतदारों को देते रहने का, और अल्फहाशा वल मुनकर वल बगी से मना फरमाता है, और वो तुम्हें नसीहत फरमाता है ताकि तुम खूब याद रखो। तो अगर आपको याद हो कि पहले के हिस्सों में हम फहशा और बगी को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम जिस लफ्ज़ को डिस्कस करेंगे वो ये लफ्ज़ है अल मुनकर। मुनकर जिसका रूट वर्ड है नून काफ रे। बाकी तमाम अल्फाज की तरह ये अल्फाज भी कुरान में मुख्तलिफ मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हुए हैं। तो आज हम करेंगे ये कि एक एक माने इसका उठाएंगे और इस माने से जो रिलेटेड आयत हैं उसकी मदद से इन मानों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका माने है वो ये है कि ऐसा बहुत ज़्यादा चालाक इंसान जो बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो, जो अपनी मफाद के चक्कर में बाकी लोगों का मफाद पसे पुश्त डाल दे, जो अपने मफाद के लिए दूसरों का नुकसान कर जाए या उनको धोखा दे जाए। इसको समझने के लिए ये सीरीज ऑफ आयतें हैं जो कि एक ही चैप्टर से हमने ली हैं, चैप्टर नंबर 70 या सूरह नंबर 70 से। और इन आयतों में अल्लाह ताला कहता है कि बेशक इंसान बेसब्र और लालची पैदा हुआ है, जब उसे मुसीबत पहुंचे तो वो घबरा जाता है, चिल्ला उठता है, और जब उसे भलाई हासिल हो तो वो बुखल करता है। तो इन आयतों में एक मुनकर की वजाहत फर्दर हमें मिल जाती है कि इंसान बेसब्रा है, लालची है फितरतन, और अगर अच्छे हालात होते हैं तो वो बुखल करने लगता है, कंजूसी करने लगता है, हाथ रोक लेता है, और जब बुरे हालात में आता है तो कंप्लेन करता है, चिल्ला उठता है और घबरा जाता है। और ये वो क्वालिटीज़ हैं जो अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं। इसी के आगे अल्लाह ताला ने आगे वाली आयतों में वो करेक्टरिस्टिक्स, वो खसूसियात बताई हैं जो कि कुरान के हिसाब से ज़्यादा काबिल कबूल हैं। और वो क्या हैं कि ये वो लोग हैं जिनके माल में एक मालूम हक है, उसके लिए जो मांगे और जो मांग के भी ना सके तो महरूम रहे, और वो लोग जो रोज़े जज़ा की तस्दीक करते हैं। और किस तरह से तस्दीक करते हैं? अपने आमाल से तस्दीक करते हैं। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिनके माल में एक मालूम हक मुकर्रर कर देते हैं ये लोग उन लोगों के लिए जो कि उनसे मांगते हैं, या उन लोगों के लिए जो कि उनसे मांग अगर नहीं भी सकते हैं तो वो ज़्यादा महरूम हैं, वो उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं जितने ये लोग फॉर्चुनेट हैं। तो ये वो वाले खसूसियात हैं जिसके थ्रू, जिन आमाल के थ्रू वो इस बात की अक्कासी करते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्हें रोज़े जज़ा पे यकीन है, उन्हें रोज़े जज़ा पे ईमान है। तो बेसिकली ये दो वो खसूसियात हैं जो कि अल्लाह ताला ने बताई हैं। एक तरफ उन खसूसियात का जिक्र किया है जो कि मुनकर की खसूसियात हैं और जो कि अल्लाह ताला ने हराम करार दी हैं, और दूसरी तरफ उन लोगों का जिक्र किया है जो कि मोमिनीन में से हैं, जो कि अल्लाह के ऊपर और आखिरत पे ईमान रखते हैं, और उनके आमाल किस तरह से हैं कि उनके माल के ऊपर एक फिक्स्ड पोर्शन मुकर्रर कर देते हैं हक की तरफ। और ये उन लोगों के लिए है जो कि मांगते हैं उनसे, या जो कि उनसे ज़्यादा महरूम हैं, लेस फॉर्चुनेट हैं। इसी तरह से इस आयत में अल्लाह ताला कहता है कि ए ईमान वालो, शैतान के रास्ते पे ना चलो, और वो शख्स शैतान के नक्शे कदम पे चलता है तो वो यकीनन बेहयाई और बुरे कामों का हुक्म देता है। तो शैतान किन दो चीज़ों का हुक्म देता है? फहाशी का और मुनकर का। तो ये दो वो टूल हैं जो शैतान इस्तेमाल करता है, और किस तरह से इस्तेमाल करता है कि बेसिकली
ایک شخص جب بہت زیادہ خود غرضی کی طرف آ جائے، جب وہ دوسروں کا نقصان کرنے سے پیچھے نہ ہٹے، اپنے مفاد کو فوکس کر کے اس کے اوپر فوکس کر کے وہ دوسروں کا مفاد پس پش ڈال دے اور ان کو دھوکہ دینے سے بھی گریز نہ کرے، تو بیسکلی یہ وہ کام کر رہا ہے جو شیطان کا حربہ ہے، اور شیطان کے کہنے پہ یہ ان کاموں کی طرف مائل ہو گیا ہے جو کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ دوسرا جو معنی ہے اسی لفظ کا، منکر کا، نکر کا، جو قرآن میں آیا ہے، وہ اللہ کی آیت یا حق کو انکار کرنا یا اس پہ ایمان نہ لانے کے معنوں میں آیا ہے۔ حق اور آیت کو ہم پہلی ویڈیوز میں بہت ڈیٹیل میں ڈسکرائب کر چکے ہیں، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا معبود یکتا ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو منکر کون ہوا؟ جس کا ایمان پختہ نہیں ہے، اور ایمان کن دو چیزوں کے اوپر یہاں پہ بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے یکتا معبود ہونے پہ ایمان، اور آخرت کے دن پہ ایمان کہ جزا اور سزا کا ایک دن مقرر ہے، ہم جو بھی کریں گے ہمارے سامنے آئے گا۔ ان دو چیزوں پہ ایمان اگر کسی شخص کا مضبوط نہیں ہے یا نہیں ہے ایمان ان دونوں پہ، یا وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، تو پھر اس کا دل بیسیکلی انکار کر رہا ہے۔ کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ حق کا، اللہ کی آیت کا، اللہ کے دین کا۔ تو یہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والوں میں سے ہو؟ تو بیسیکلی قرآن سے انکار کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ منکر کی ڈیفینیشن میں وہ آ جاتا ہے کہ قرآن حق ہے اور برکت والا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے۔ اگر ہم اس کی کسی بھی آیت پہ انکار کرتے ہیں یا اس کو فالو نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی میں پریکٹیکلی عملی طور پہ شامل نہیں کرتے، تو ہم بیسیکلی انکار کر رہے ہیں قرآن کا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، سو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ تو ہم اس سے پہلے والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ کی آیتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک قرآن کی آیتیں ہیں کہ جن پہ ہم سوچیں، ان کو سمجھیں اور ان کو عملی طور پہ ان کو فالو کریں، تو ہمیں اللہ کی حکمت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں۔ اور دوسری جو اللہ کی نشانیاں ہیں وہ تمام اس کی تخلیق ہے، جو اس کے ہمارے ارد گرد اس کے ڈفرینٹ سائن ہیں جو یونیورس میں، سائنس میں جگہ جگہ اللہ نے بکھیرے ہوئے ہیں، کہ اگر ہم ان پہ غور و فکر کریں، اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کر کے ان کے پیچھے کھوجیں، تو ہمیں اللہ کی حکمت اور عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اگر اس آیت کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن کی آیتوں پہ انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم قرآن کی آیتوں کو مانے نہیں، ان پہ ایمان نہیں لائیں، یا ان کو عملی طور پہ فالو نہ کریں، ان کو اپنی زندگی میں شامل نہ کریں۔ اگر ہم ان دونوں میں سے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے جو اللہ کی دوسری آیتیں ہیں، جو اس کی تمام تخلیق ہے، جو ارد گرد ہمارے ہر سائنس اور یونیورس میں بکھری ہوئی ہے، اس کا ان اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال نہ کریں، ہم سوچیں نہیں، غور و فکر نہ کریں، جو بھی اللہ نے ہمیں 6 سینسز دیے ہیں ان کا استعمال نہ کریں، اور ان آیتوں کو اگنور کر دیں، ان آیتوں کے اوپر غور و فکر نہ کریں، علم کی تلاش نہ کریں، تو ہم بیسیکلی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر اور جن لوگوں کو ہم کتاب دے چکے ہیں وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان فرقوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کے کچھ حصے کا انکار کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں پہ
بلیو کرنا، ان کو فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم قرآن کے کسی ایک حصے پہ تو بلیو کریں، ایمان لے آئیں، اس کو فالو کر لیں، لیکن دوسرے حصے کو ہم ایمان نہ لائیں، اس کو انکار کریں، تو یہ ہم پھر منکرین میں سے شامل ہو رہے ہیں. کیونکہ قرآن پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر آیت پہ ایمان لانے کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی قرآن کے حصے کو ہم انکار نہیں کر سکتے اگر ہم مومنین میں سے ہیں تو. جو دوسرا مطلب قرآن میں آیا ہے اسی لفظ کا منکر کا، وہ آیا ہے معروف کے مت مقابل، جیسے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. معروف ان تمام چیزوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کی حدود کے اندر اندر رہتے ہوئے کی جائیں، جو کہ پسندیدہ ہیں اور جو کہ مقبول ہیں، قابل قبول ہیں اس پیمانے کے اوپر کہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اس دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے ہم کر رہے ہیں، جو اللہ نے دین کی صورت میں وہ تمام قوانین ہمیں دیے ہیں. اس دائرے کے اندر رہتے رہتے اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو یہ تمام کام قابل قبول ہیں، پسندیدہ ہیں، خوشنما ہیں. اگر ہم اس دائرے سے باہر جاتے ہیں تو ہم بیسکلی منکر کے دائرے کی طرف جا رہے ہیں. اگر ہم دائرے کے اندر اندر رہتے ہیں تو ہم معروف کام کر رہے ہیں. اگر ہم دائرے سے باہر جاتے ہیں تو ہم ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ ناپسندیدہ ہیں، ناقابل قبول ہیں، اور وہ قوانین خداوندی کی حدود سے باہر جا کے اگر آپ کوئی بھی کام کریں تو آپ منکر کی حدود میں آتے ہیں. اس کی جو ریلیٹڈ آیت ہے وہ ہم نے یہ نکالی ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں میں تیزی سے بڑھتے ہیں، اور یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر ان کا ایمان پختہ ہے کن دو چیزوں پہ، اللہ پر اور آخرت کے دن پہ، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں. ان تمام چیزوں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حکم دیتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکید کرتے ہیں، خود بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی کہتے ہیں. وہ تمام چیزیں جو کہ معروف ہیں، جو کہ اس دائرے کے اندر ہیں جو کہ قوانین خداوندی کا دائرہ ہے، اور ان تمام چیزوں سے روکتے ہیں جو اس دائرے سے تجاوز کر کے باہر، یا اس دائرے کے باہر وہ تمام کام جو کہ ناپسندیدہ اور ناقابل قبول کام ہے اللہ کے دین کے حساب سے، اس سے منع کرتے ہیں. اور نیک کام کرنے میں جلدی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے سے ہیں. یہ لوگ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور اچھی باتوں سے روکتے ہیں. یعنی جو ہم نے پہلے بات کی ہے اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ، اس سے ایگزیکٹلی برخلاف بات ہے یہ. اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو کہ منافقین میں سے ہیں، جو کہ مومنین میں سے نہیں ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں. یعنی منکر کا حکم دیتے ہیں اور معروف سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں. یہ جو ہم نے سب سے پہلے والی جو ڈیفینیشن پہ بات کی تھی، یہ وہ والی ڈیفینیشن آ گئی ہے. اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں بھلائی کے کاموں کے لیے، اپنے مال و دولت میں سے خرچ کرنے کے لیے یہ لوگ اپنے ہاتھوں کو روک لیتے ہیں. تو بیسکلی آج جو ہم نے ڈسکس کیا وہ یہ کیا کہ اس ایک لفظ کو اللہ نے منکر کو حرام قرار دیا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حد تک خود غرض ہو جانا کہ آپ کو دوسروں کے مفاد کو آپ پس پش ڈال دیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے پہ آمادہ ہو جائیں، یا ان کو دھوکہ دے جائیں اس میں کہ آپ کا اپنا مفاد آپ کے اوپر رہے. اس حد تک چالاکی، اس حد تک خود غرضی کو اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. دوسروں کو دھوکہ دینا، اس حد تک چالاکی کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. پھر کنجوسی کرنا، اپنی ویلتھ کو جمع کرنا، مال و دولت کو ذخیرہ کرنا، اور ان لوگوں کو نہ دینا جو آپ سے مانگیں یا جو آپ سے لیس فارچونیٹ ہوں، جو محروم ہوں زیادہ، ان کو نہ دینا اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حرام
کی مد میں ڈالا ہے. پھر اللہ کی آیتوں کو، قرآن کو، حق کو یا آیتوں کو منع کر دینا، اس کا انکار کرنا، اس پہ ایمان نہ لانا یا اس کو اپنے اعمال میں شامل نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر قرآن کے ایک حصے کو تو ماننا لیکن کسی ایک حصے کو منع کر دینا یا انکار کر دینا اس کا اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر اللہ کی آیتیں، چاہے وہ قرآن کی آیتیں ہوں، چاہے وہ اللہ کی تمام تخلیق ہو جو اس آپ کے ارد گرد سائنس اور یونیورس میں بکھیری بھی ہے، اس کا انکار کرنا اللہ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیتوں پہ انکار ہم تب کرتے ہیں جب یا تو ہم اس پہ ایمان نہیں لاتے یا اس کو ہم فالو نہیں کرتے یا اس کو سمجھنے کے لیے ہم اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے، تو ہم بیسکلی قرآن آیت کو انکار کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کی تخلیق جو ہمارے ارد گرد، اللہ کی اتنی نشانیاں ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی ہیں، اگر ہم ان پہ سوچ و بچار نہیں کرتے یا اپنی صلاحیتوں کا استعمال نہیں کرتے اس علم کی کھوج میں، تو ہم بیسکلی کیا کر رہے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر اس بات کا، یہ ایمان کے دو امپورٹنٹ بہت اہم حصے ہیں، اللہ پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان. ان دونوں پہ ایمان کا انکار کرنا یا ہمارے اعمال سے یہ ظاہر نہ ہونا کہ ہم ان دونوں میں سے کسی چیز پہ انکار کر رہے ہیں، اس پہ بلیو نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر معروف کے برخلاف منکر کا مطلب یہ ہے کہ معروف وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ کے دین کے حساب سے، اللہ کے قوانین کے حساب سے اس دائرے کے اندر اندر رہتے ہوئے جو بھی کام ہیں وہ معروف ہیں، خوش آئند ہیں، پسندیدہ ہیں. اس کے برخلاف کا مطلب یہ ہے کہ اس دائرے سے نکل کے جتنے بھی کام کر رہے ہیں یا اس دائرہ کی حدود کو تجاوز کرنے والے جتنے بھی کام ہم کرتے ہیں، خدا نخواستہ وہ منکر کی حدود میں آتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں. اسی طرح سے اس طرح کے تمام منکر والے کام جو اللہ کی حدود سے باہر جا کے ہیں، ان میں ایک دوسرے کو مدد کرنا یا ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، ان میں کسی بھی باطل کے خلاف، کسی بھی باطل والی حرکتوں میں انوالو ہونا یا ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. تو اب تک ہم نے جو قرآن کے حساب سے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ، وہ یہ 3 آیتیں ہیں، 7 کی 33، 6 کی 151 اور 16 کی 90. ان کا صرف ایک مختصر خلاصن میں بھی بیان کر دیتی ہوں. ہم یہ چاروں پارٹ میں ڈسکس کر چکے ہیں آلریڈی. سب سے پہلے یہ کہ اللہ کے دین کی حدوں سے تجاوز کر جانا، یہ تمام دین بیسکلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے وہ قوانین خداوندی ہیں جو ہماری آزادی اور ہماری پابندی کی حدود متعین کرتے ہیں. ان حدود سے تجاوز کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر بغاوت کر جانا یا کوئی بھی قوانین جو آپ پہ لاگو ہوتے ہیں اس سے کے خلاف جانا یا اس کو فالو نہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر کسی کے ساتھ زور زبردستی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو ٹارچر کرنا، کسی کو اپریس کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. بیسکلی کسی کے ساتھ بھی ظلم کرنا، حسد کے جذبات کے اندر آ کے اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر حق کو یا کنفرمڈ ٹروتھ کو میں کسی بھی قسم کی رد و بدل کرنا، کمی بیشی کرنا، اس کو بدل دینا، ایک فالس یا غلط بیانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. پھر کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز یا کسی بھی ادارے یا کسی بھی ملک یا کسی بھی قانون کا وہ ڈیو رائٹ جو اللہ کے بنائے ہوئے عدل و انصاف کے پیمانے کے حساب سے اس کا ڈیو رائٹ ہے، اس کا حق ہے، وہ اس کو نہ دینا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر آپ کی جتنے بھی فرائض ہیں جو آپ کے ڈفرینٹ رول کے حساب سے آپ کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے اپنے طرف آپ کے فرائض ہیں، چاہے اپنے ماں باپ کی طرف ہیں، والدین کی طرف ہیں، چاہے آپ کے زوج کی طرف ہیں، آپ کے میاں بیوی کی طرف ہیں، چاہے آپ کے بچوں کی طرف ہیں، چاہے بہن بھائی کی طرف، چاہے رشتہ دار، چاہے ہمسائے، چاہے اجنبی، چاہے کوئی بھی انسان
ان سب کی طرف آپ کے جتنے بھی فرائض ہیں ان فرائض کو پورا نہ کرنا حرام کی مد میں آیا ہے. پھر باطل کے برخلاف حق کے معنوں کو اگر لیا جائے تو باطل وہ تمام ڈسٹرکٹیو یا تخریبی کارروائیاں ہیں جن کا کام امن و امان کو تباہ کرنا ہے، تباہی و بربادی ہے. اس کے خلاف حق کو سپورٹ نہ کرنا. حق بیسکلی باطل کے خلاف ایک شیلڈ ہے، کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز ہیں جن کا کام تعمیراتی ہے، امن و امان کریٹ کرنے کی طرف جاتا ہے. اس میں حق کو سپورٹ نہ کرنا، اس کی مدد نہ کرنا یا اس کے راستے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ ڈالنا یا اس کے خلاف جانا اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر فحاشی کے تمام حرکات، چاہے وہ کھلے میں ہوں، چاہے ظاہر میں ہوں، چاہے چھپے میں ہوں، حرام ہے. پھر تمام جرائم جن سے انسانی صلاحیتوں تباہ و برباد ہوتی ہوں کسی بھی مد میں، چاہے وہ خودکشی ہو، چاہے کسی اور کی ہو، چاہے اپنی ہو، اللہ نے حرام قرار دیا ہے. پھر ایسی مال و دولت، ایسی آسائش جو حق کے خلاف آپ کو ملی ہو، جس کے لیے آپ نے کوئی محنت مشقت نہ کی ہو، اللہ نے حرام قرار دی ہے. پھر اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، چاہے اپنے عمل سے چاہے اپنے بلیف سے، حرام ہے قرآن کے حساب سے. پھر اللہ کے طرف سے کوئی بھی چیز منسوب کرنا یا اللہ کے دین کی طرف سے کوئی بھی چیز منسوب کرنا جس کا ہمیں علم نہ ہو، حرام ہے قرآن کے حساب سے. پھر والدین کے ساتھ احسان سلوک نہ کرنا. احسان کا مطلب قرآن میں عدل سے ایک سٹیپ اوپر کے طور پہ ہے. عدل کا مطلب یہ ہے کہ جس کا جتنا حق ہے آپ اس کو اتنا دیں، اور آپ کا جتنا حق ہے آپ اس سے اتنا لیں. عدل سے ایک سٹیپ اوپر کا مطلب، احسان کا مطلب یہ ہے کہ والدین کا جتنا حق آپ کے اوپر ہے آپ اس سے بڑھ کے کریں ان کے لیے، اور ان سے جو آپ کا حق ہے اس سے کم وصول کریں، بغیر کسی صلے کی خواہش کے طور پہ. ان کے لیے ان کی طرف آپ کا بیہیویئر، آپ کا بہترین بیہیویئر ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہے تو یہ حرام ہے قرآن کے حساب سے. پھر بچوں کو قتل کر دینا کے معنوں میں آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت اور ان کی نشو و نما کے مواقع ان کو فراہم نہ کرنا یا روک دینا ان کی تعلیم و تربیت کسی بھی پیمانے سے، کسی بھی کرائیٹیریا کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر کسی بھی انسان کو قتل کرنا جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بےعزتی کرنا، اس کو ڈسرسپیکٹ کرنا، اس کو ڈیگریڈ کرنا یا اس کو فزیکلی کل کرنا، کسی بھی ریفرنس سے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر جو ہم نے آج ڈسکس کیا کہ بہت زیادہ چالاکی، بہت زیادہ خود غرضی، جس میں کسی اور کے مفاد کو آپ پس پش ڈال دیں یا کسی کو نقصان پہنچا جائیں یا کسی کو دھوکہ دے جائیں اپنے مفاد کے چکر میں، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. پھر ایسے تمام ناپسندیدہ اور ناخوشگوار حرکات جو اللہ کے قوانین کے دائرے سے باہر جا کے ہو رہے ہوں، معروف کے برخلاف جو معنی آئے ہیں قرآن میں، ان تمام حرکتوں کو جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کو کہ آخرت کے دن پہ ہمیں ایمان نہ ہو خدا نہ خواستہ، وہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یا اللہ کی آیتوں، قرآن کو یا حق کو انکار کرنا یا اس پہ بلیو نہ کرنا یا اپنے اعمال سے یہ ظاہر نہ کرنا کہ ہمیں اللہ کی آیتوں پہ یا حق پہ یا قرآن پہ ایمان ہے، اللہ نے حرام کی مد میں ڈالا ہے. تو بہت بہت شکریہ آج کی ویڈیو سننے کا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر.